अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रूह जमहूरियत के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमर दुआबिया। नाज़रीन, एक तरफ अदालत के धुआंधार फैसले, खान साहब के तूफानी दौरे, दूसरी जानिब बज़ाहिर खामोश मगर इंतहाई मुदब्बिराना अंदाज में मुतहर्रिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इस तमाम तर पॉलिटिकल सिनेरियो में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त कहाँ खड़ी है? इलेक्शन 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज किन तैयारियों के साथ विकेट पर उतरेगी? क्या इनके पास कप्तान के बाउंसर्स के जवाब में कोई मुतबादिल शॉट होगी या नहीं? क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बरतरफी पार्टी की आदत को मुतहद रख पाएगी या नहीं? इन तमाम तर सवालात पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जनाब फैसल अयूब खोखर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सारी बातें एक तरफ, सबसे पहले आर्टिकल 62(1)(f) लेनी डूबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत को क्या कहेंगे? पाकिस्तान की क़यादत को लेनी डूबा, मेरे ख्याल में कहते हैं कि आर्टिकल जो कोई भी है किसी का नुकसान नहीं होता। जो पाकिस्तान में जो भी कोई लॉ बनता है ये एक बंदे को मद्देनज़र रखे नहीं होता, ये पूरी मुख्तलिफ पार्टीज़ को बल्कि पूरे पाकिस्तान को मद्देनज़र रख के कोई लॉ बनाया जाता है। तो ये कहना कि कोई लॉ नुकसान करता है किसी एक शख्सियत को, बेशक वो कोई भी हो, तो वो लॉ कोई बुरा या अच्छा नहीं होता, वो तो एक एज अ। लेकिन सर दूसरी जानिब ये भी आ रहा है ना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत की जानिब से बिलखसूस मरियम नवाज साहिबा की जानिब से आए दिन ये कहा जाता है ये इंतकामी कार्रवाई है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ख़ास शख्स के खिलाफ की जा रही है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये देखें, जिस तरह आपने कहा ना कि एक लॉ हमारे नुकसान में, कोई लॉ कोई आर्टिकल हमारे मुखालिफ नहीं होता, लोग उस पर जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो बायस्ड होते हैं। हमारा सिर्फ ये कहना लॉ बुरा नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि हमारे से जो बायसनेस है वो उठाई जाए, और तो हम कुछ नहीं कह रहे। लॉ में खराबी नहीं है, लेकिन जो लॉ की जो तशरीह कर रहे हैं सर, वो जब आप इस बायसनेस की बात करते हैं तो फिर अदलिया इसको तौहीन अदालत के ज़ुमरे में लेती है। फिर जहाँ पर आप नैब के केसेस के अंदर फंसे हुए वहाँ पर आपको अदलिया मुखालिफ बयानात की जद में भी आना पड़ता है। देखें जी, बेशक हमें इस सब के हमें आना पड़ता है, लेकिन ये देखें ना कि कितने मेरी आज के बाद वहाँ पर ही मेरी ख़त्म हो रही है कि ये सारी चीज़ों में जो हमारे जो मुखालिफ बायस्ड हो रहे हैं। कोई भी फैसला इस तरह नहीं होता, अभी फैसले भी नैब के पूरे मुकम्मल नहीं हुए, आप देख सकते हैं। उससे पहले हमें तहकीकात चल रही है और हमें सज़ा पहले सुना दी गई है कि ताहयात नाअहल। इसका क्या मतलब है? और एक रवायती बात मैं कहता हूँ कि एक फ़ैसले आते थे वो साल चलते थे, उसके बारे में तशरीह होती थी, उसके बारे में डिबेट्स होती थी। ये हमें तो 2-3 महीने के अंदर वाइंड अप करने की कोशिश की जा रही है, वो भी इलेक्शनों से पहले। ये देखे ना कि इलेक्शन में रह गए सर, नैब के अंदर जो तहकीकात चल रही हैं वो तो अभी चलेंगी, उसके ऊपर तो यहाँ तक भी जो कानूनी माहिरीन है उनका कहना है कि अगर वो तहकीकात साबित हो जाती हैं तो मियाँ साहब को जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन जो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जिसको नाअहल करार दिया गया है वो तो सादिक और अमीन के ज़ुमरे में आपको बाहर किया गया, क्योंकि आपने पार्लियामेंट में आके झूठ बोला था जो अदालत ने फैसला दिया है। सबसे पहली बात ये कि जो सज़ा वाली बात है, हमें कोई पहली बार सज़ा नहीं हुई, हमें पहले भी 21 साल की उन्होंने सज़ा दी थी। अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र, हमें लोगों ने हमें अवाम लेके आई। अब की बार भी आप तस्लीम करेंगे किसी बड़े फैसले की तरफ नहीं जाएंगे, किसी बड़े कदम की तरफ नहीं जाएंगे अदलिया के खिलाफ, जैसे कि पेशन गोइयाँ की जा रही हैं? हम तो फिलहाल सिर्फ अपने कायद के इशारे का वेट कर रहे हैं। हमें तो जिस तरफ हमारे कायद ने इशारा करना है हम उसकी तरफ वेट करें। हम तो बल्कि उनसे ज़्यादा बेताब हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो जो भी फैसला लेंगे कुछ सोच समझ के लेंगे, इसलिए हम तो अपने कायद के इशारे का वेट कर रहे हैं। वो हमसे चाह क्या रहे हैं? जिस तरह पार्टी की आदत उनके हाथ से निकल चुकी है कानूनी तौर पर, अब भी आप कायद मानते हैं? नहीं, 100% ये किसी की सोच भी हो कि अगर कायद सिर्फ एक ही है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी हैं हमारे इस टाइम, वो पार्टी लीडर हैं, तो वो मुस्लिम लीग नवाज के एक सोल्जर हैं, दैट्स इट। ठीक है जी, वो हमारे कायद ज़रूर हैं, इस तरह हमारे बाकी कायद भी हैं, लेकिन कायद उनके ऊपर एक ही बैठा हुआ मियाँ नवाज शरीफ। ये तो आप मुझे कह देंगे कि यार मियाँ नवाज शरीफ को कायद ना मानो, कानून ने ये कह सर मैं नहीं कह रहा, अदलिया ने कहा। जस्ट सेइंग मैं कि आपके मेरे मुतालिक है कि वो भी ठीक है, तो वो तो कानून अगर कह रहा है कि आप जो कायद नहीं मान सकते, अब उनके कहने से हम कायद माने ना माने, कायद तो अपने दिल से मानना है, कोई पेपर में लिख के नहीं देना कि ये हमारा कायद है। जो अवाम है, कोई आप किसी गांव में जाएं, मतलब आप आज भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को दिलों का वज़ीर आज़म मानते हैं? दिलों का वज़ीर आज़म, दिलों का लीडर मानते हैं। वज़ीर आज़म तो बहुत छोटी चीज़ है और इसका एक टाइम पीरियड होता है, कायद का एक टाइम पीरियड नहीं होता। चलें, ठीक हो गया सर। सर अब आते हैं जनूबी पंजाब के अंदर वो लोग जिन्होंने आपको खैराबाद कहा जी, उनमें से चंद एक लोग ऐसे थे जो कि तकरीबन 4.5 साल तक आपके साथ असेंबली में बैठे रहे, तमाम तर तरामीम पास कराने में उनका हाथ था। आज जब उनके साथ उन्होंने अपनी नाइंसाफ़ियों का जिक्र किया, वो उन्होंने आपसे अलहदा होने की कोशिश की, मरियम नवाज साहिबा ने उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल लोटे किया। सर मुझे बड़ी खुशी है कि आप बाहर से पढ़ के आए हैं, पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक
ایک اچھا اضافہ ہے آپ لوگوں کی صورت میں, نوجوانوں کی صورت میں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس قسم کے الفاظ اب پاکستانی سیاست سے حذف کر دینے چاہیے, اور اس کے لیے آپ کو میرا خیال ہے انیشیٹو لینا چاہیے, اب آپ کی جو مرکزی قیادت ہے اس تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے؟ جی آپ نے بڑی پیاری بات کی. اس کو میں دو چیزوں میں ڈیفائن کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک پارٹی کے اندر بھی اختلاف رائے ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. میرے خیال میں جب آپ اور میں جمہوریت کا حسن کہلاتا ہے, جمہوریت کا حسن ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر کسی کے ویوز ہو رہے ہیں, کیونکہ ہمارا ڈیسٹینیشن تو ایک ہے, راستے الگ الگ ہو سکتے ہیں, اگر اسی طرح نہیں اس طرح کر لیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں. لیکن ایک لفظ ہے اپرچونسٹ, ٹھیک ہے نا, ایک مفاد پرست اس کو ہم کہتے ہیں, یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. اب اگر 4.5 سال حکومت کو انجوائے کیا, انہوں نے وہ 16 یا 17 نکاتی ایجنڈا بتایا کہ انہوں نے کہا ہمیں بالکل ڈی سیٹ کیا گیا ہر فیصلے کے موقع کے اوپر, صرف ووٹ کا استعمال کیا گیا ہمارے. سر آپ نے اگر وہ الائنس کی پریس کانفرنس سنی, انہوں نے باقاعدہ یہ بات کی تھی. استعمال تو انہوں نے ہمیں کیا ہے, 4.5 سال تو انہوں نے حکومت انجوائے کی. سر اب وہ دیکھ رہے ہیں, ان کے ووٹوں سے آپ وزیر اعظم بنے, ان کے ووٹوں سے آپ کا سی ایم بنا, تو پھر انہوں نے آپ کا کیسے استعمال کیا؟ ایک بات کی میں لوگوں کو کہتا ہوں, یہ دیکھیں جس طرح ہم اس حلقے میں ووٹ میاں نواز شریف کا ہے, ووٹ ان کا نہیں تھا, ووٹ میاں نواز شریف کا ہے, ہم صرف کلیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ جو ووٹ ہے یہ جو میاں نواز شریف کا ہے, انجوائے انہوں نے ہماری حکومت کو. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر الیکٹ ہوئے ہیں تو ان کو ووٹ صرف اور صرف میاں نواز شریف کی محبت میں پڑا ہے؟ الحمدللہ یہ تو وقت بتائے گا نا, آپ تو جا چکے ہیں نا, وہ یہ تو ہم ویٹ کر رہے ہیں. بڑے کانفیڈنٹ ہے اس معاملے میں الیکشن 2018 کے حوالے سے. تو جہانگیر ترین کا بیٹا بھی تھا, ٹھیک ہے نا, لوگ تو کہتے تھے ون سائیڈڈ ہے. اللہ کے ذات دیکھیں, ایک ہیلی کاپٹر میں کیمپین کرتا تھا, ایک آلٹو میں کیمپین کرتا تھا. اس کو عمران خان صاحب اس طرح ایلیبوریٹ کرتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف چند مہینوں کا الیکشن تھا, ہم لوگوں نے اس کے اوپر پوری توانائیاں خرچ نہیں کی. جب 2.5 سال کا الیکشن تھا, ترین صاحب یہاں سے الیکٹ ہوئے تھے, ہم نے پوری توانائیاں ہم نے اپنی تمام تر جتنی بھی توانائیاں تھیں وہ ہم نے استعمال کی, اور اس کی صورت میں ہم نے 30,000 کی لیڈ بھی لی تھی. دیکھیں عمر بھائی, کہتے ہیں کہ یہ جو ہار جاتا ہے نا, وہ کہتا ہے کہ یہ وجہ بنی, یہ وجہ بنی. یہ الیکشن کوئی بھی انسان ہارنے کے لیے نہیں لڑتا, نو ون. یہ 4 سال کا ہو یا 1 مہینے کا ہو, اب ان کو پتا تھا باقی 2 مہینے رہ گئے ہیں ابھی اسمبلیز کو, لیکن وہ کوئی بھی انسان ہارنے کے لیے نہیں لڑتا, ہر کوئی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو میرے خیال میں یہ تو بس بہانہ ہے. یہ تو سب سے, یہ تو ہم اس بات پہ تو روتے ہیں کہ لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. ہم کہتے ہیں عوام کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, تو اب تو اللہ کا شکر ہے وقت بھی آ گیا ہے. ہم تو بس ہم تیاری پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ کب ہمیں اشارہ ہو. اور یقین مانیں جو لوگ بات کس قسم کی تیاری کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی الیکشن کی الیکشن میں نے کہا شاید کسی احتجاج کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. نہیں, ہم تو الیکشن کا ویٹ کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے اچھا جواب الیکشن ہی ہے. کہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو کوئی الیکشن نہیں ہے. اگر تو کوئی بھی انسان ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, میں کہتا ہوں اگر ہم ٹھیک نہیں ہے تو پھر عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دو نا. اگر میرا کوئی 1 لاکھ ووٹر ہے, لیٹ سے, اگر کوئی میرا 80,000 حمایتی ہے تو 20,000 میرے خلاف بھی سوچتے ہیں میری سوچ کے. لیکن سر یہیں پہ تو مسئلہ آ رہا ہے نا, جب عوام آپ لوگوں کو الیکٹ کرتی ہے تو خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے, الیکشن کمیشن اتنا امپاور نہیں ہے. اب دیکھیں کہ جس نے ہارنا ہے اس نے اپنے آپ کو کسی طریقے سے پروٹیکٹ بھی تو کرنے کی یہ وجہ بنی. سر اگر الیکشن 2018 میں جو آج کل کے سرویز آ رہے ہیں آپ لوگ ہار جاتے ہیں, کیا آپ بھی دھاندلی کا رونا روئیں گے؟ بالکل نہیں. میرے خیال میں ہمیں نہیں رونا تسلیم کریں گے 100%. میں کہتا ہوں کہ جو بھی انسان ہارتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. یہ کہنا کہ دھاندلی ہوئی ہے, میرے خیال میں کہتے ہیں کہ جو دونوں پارٹیز ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوگی, تو میرے خیال میں کہ ووٹرز کی تعداد اگر لیٹ سے, میں نہیں کہتا اگر 1 لاکھ ووٹر ہے, اگر کوئی شخص ہمارے مخالف اگر اللہ معاف کرے کہ میرے لیے ہماری سوچ کے خلاف اس طرح کرتی ہے, اب تو ان کو کرنی نہیں چاہیے, کرتے بھی ہے تو مجھے اس چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے. آج میڈیا کا دور ہے, آج وکلا کا دور ہے, ہر چیز آپ کے سامنے ہے. جس طرح NA 120 کا الیکشن ہوا تو انہوں نے ہم پہ الزام لگائے, ہم نے ان پہ الزام لگائے, حالانکہ ہمارے پاس تو ثبوت بھی تھے آن ریکارڈ ویڈیوز, پر پھر بھی میں اس ڈیبیٹ پہ نہیں جاتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ہار گیا اس کو پھر اس چیز کی تسلیم کرنی چاہیے. سر NA 120 کے الیکشن پر آپ نے بات کی, یہ بھی دیکھیں کہ وہاں پر جو لیڈ تھی وہ چند ایک ووٹوں کی لیڈ رہ گئی تھی. اگر یہی حال 2013 اور اس ریشو کے ساتھ دیکھا جائے 2013 دین 2017 کا الیکشن, اگر 2018 میں اسی ریشو کے ساتھ چلتے گئے تو 30,000 لیڈ آپ کے پلے پڑ سکتی ہے. کوئی مسئلہ یہ بات یہ دیکھیں کہ اگر ریشو, اور یہ بھی مت بھولیے گا کہ کلثوم نواز صاحبہ وہاں پر الیکشن پہ کھڑی تھی. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ 16,000 کی لیڈ ہے. یہ جو یہ والے الیکشن ہوتے ہیں, بائی الیکشن ہوتے ہیں, اس میں لیڈ اتنی ہوتی ہے, ووٹنگ ریشو کم ہوتا ہے. آپ کوئی بھی بائی الیکشن کھولیں گے ووٹنگ ریشو ٹرن آؤٹ قدرے کم تھا, اس میں کوئی شک نہیں. 70% ایک بات اور, چلے یہ نہیں کہتا انہوں نے دھاندلی کی ہم نے دھاندلی کی, میں یہ کہتا ہوں کہ جو ووٹرز باہر کھڑے رہے وہ دیکھیں کتنے لائنوں میں قطاروں میں کھڑے رہے, ووٹنگ کاسٹ بہت کم ہوئی ہے. وہ زیادہ ہوتا تو ریشو پہ زیادہ ہوتا, ٹھیک ہے نا. ابھی ہم جو بات 15,000 کی کر رہے ہیں, پھر ہم 25-30,000 کی بات کر رہے تھے.
اور میرے خیال میں کوئی لیڈر ہونا نہ لیڈر ہونا کہ ایک پارٹی کے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں, اس کی اپنی اسٹرینتھ ہوتی ہے, انہوں نے بھی اسٹرینتھ پوری لگائی, ہم نے بھی اپنی اسٹرینتھ پوری لگائی. اگر میں یہ نہیں کہہ میں تو جس طرح ہمارا ہی حلقہ ہے, ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ کاش عمران خان صاحب ہمارے حلقے سے پی ٹی آئی کے لیے تیار ہو جائیں. تو میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ہماری خواہش ہے. آپ چیلنج کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو؟ بائی گاڈ میری خواہش ہے 2010 میں بھی ان کو فیصل صاحب عمران خان صاحب کو چیلنج کر رہے ہیں, چیلنج بھی اور ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں. یہ ایک ینگ پولیٹیشین ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ ہولڈر ہے, یہ کہتے ہیں جی کہ میرے حلقے سے آپ الیکشن آ کر لڑیں, میں آپ کو جیت کے دکھاؤں گا. الحمدللہ, کیونکہ اس حلقے سے ہم الحمدللہ 5-6 بار جیت رہے ہیں. ایک بار جب انسان جیت جاتا ہے اگلی بار اس کی کرتوتیں عوام کے سامنے آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے جی, پھر عوام دیکھتی کیا چیزیں غلط ہے کیا چیز ٹھیک ہے. یوتھ کے اندر آپ بھی یوتھ کے ریپرزینٹیٹر ہیں, نو ڈاؤٹ آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے, لیکن یوتھ کے اندر یہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے واقعی جو پولیٹیکل اویئرنیس ہے اس کے اوپر بے انتہا کام کیا. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ کہا جاتا تھا پبلک پوائنٹس کے اوپر کہ سیاسی گفتگو نہیں کرنی. اب ہر بندہ جہاں پہ بھی دیکھیں ایک پولیٹیکل اویئرنیس کے حوالے سے قدر خود مختار پایا جاتا ہے, اور یہ کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, یہ مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کہہ رہی ہیں, جس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی سرویز آئے ہیں, اس میں بھی عمران خان صاحب ایک اٹینشن سیکر کے طور پہ سامنے آئے. بالکل عمر بھائی, جس کی جو چیز ٹھیک ہے وہ چیز کہنی بھی چاہیے. ایک چیز جو میں نے فیل کی تھی کہ اگر ہمارے جو اوپوننٹ تھے وہ اگر اس چیز میں تگڑے تھے تو ہمیں اچھا لگا, ٹھیک ہے نا. ہر ایک کے کوئی اسٹرینتھس ہیں, کوئی ویکنیسز ہیں. عمران خان صاحب نے یہ اچھا کیا کہ انہوں نے یوتھ کو جگایا, بے شک ہمارے خلاف جگایا جو ہم کہتے ہیں, لیکن انہوں نے ایک بار جگایا کہ یہ چیز غلط ہے. اس کے بعد پھر یوتھ نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی جگایا انہوں نے, پھر یوتھ نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. اب ان دونوں میں سے کون سی ٹھیک پارٹی ہے؟ یوتھ نے یہ ڈیسائیڈ کیا, یوتھ نے یہ ڈیسائیڈ کیا, ٹھیک ہے جی. اب میرے خیال میں یہ کہنا کہ یوتھ کس کے ساتھ ہے, یہ تو 2013 میں بھی بتا دیا تھا اور 18 بھی بتا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی گیم کا اگلا لیول, پہلا لیول عمران خان صاحب کی سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھ کے کھیلنا چاہ رہے ہیں. جس نے اگر کوئی اویئرنیس اٹھائی ہے تو اس کی ایک بات اچھی ہے. اگر کسی کی اچھی چیز پہ تنقید کرنا وہ غلط ہے, ٹھیک ہے. ہمارا مقصد ہے پاکستان, ہمارا مقصد ہے پاکستان کی ترقی, ٹھیک ہے. اگر میں کسی نے کوئی اچھا کام کیا میں اس کو غلط کہوں, یہ چیز غلط, اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھ رہا, ٹھیک ہے جی. اگر کسی نے اچھا کام کیا اس کو سراہنا چاہیے. اس نے اگر یوتھ میں اگر کام کیا, اس نے یوتھ کو کہا کہ آپ ووٹنگ ڈالیں, تو یوتھ نے ووٹ ڈالنا شروع کیا. لیکن یوتھ نے ووٹ کس کو ڈالا یہ یوتھ نے ڈیسائیڈ کیا. ہم دیکھیں نا 2013 واز مور ڈینجرس فار اس دین 18, کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہمارا دشمن کس طاقت سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. 2013 میں پی ٹی آئی پہلی بار آئی تھی اس اسٹرینتھ کے ساتھ, پہلے آنا نہ آنے کے برابر تھا, ایک سیٹ تھی ان کے پاس. ہمیں ابھی اندازہ تھا. انہوں نے جو رول پلے کیا اٹ واز نتھنگ, ہمیں تو بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. بائی گاڈ اب 18 ہے, ہم ہر چیز سے ریڈی ہیں کہ وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ان کی کیا اسٹرینتھس ہیں, کیا ویکنیسز ہیں. اور جس یوتھ کے اوپر بات کرتے ہیں, یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک بہت بڑی جیت ہے یہاں کی, ٹھیک ہے نا. میری 27 سال عمر ہے, میں ٹکٹ ہولڈر یہاں کا, میرے مخالف 50 سال کراس کر چکے ہیں, وہ تو سیٹس نہیں دے رہے. نہیں, اس حوالے سے تو عمران خان صاحب سے جب میری ملاقات ہوگی میں ضرور یہ کویشچن کروں گا, کیونکہ پچھلے دنوں بھی انہوں نے ایک بات کی تھی کہ اب ہم جو ٹکٹ دیں گے وہ اس بندے کو دیں گے کہ جو 2500 جو پولنگ ایجنٹ ہے وہ جو ہے وہ پولنگ ایجنٹ ارینج کر سکے اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہو. اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے NA 154 کے اندر علی خان ترین صاحب کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا تھا. پاکستان کے وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب جب آئے تھے, تمام تر سیاسی تجزیہ کاروں کا یہی کہنا تھا کہ پڑھے لکھے شخص ہیں, نو ڈاؤٹ کیمبرج سے پڑھے ہوئے ہیں, اور ان کو لانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اب ہر لحاظ سے سافٹ اینڈ پہ کھیلنا چاہتی ہے, کیونکہ وہ بہت زیادہ چپ رہنے والے انسان تھے. لیکن گزشتہ چند مہینوں کے دوران میری ذاتی ملاقات ہوئی فروری 2018 میں, جب میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہی بات کی تھی کہ وہ بہت زیادہ اگریسو ہیں الیکشن 2018 کے حوالے سے, اور ہونا بھی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اداروں کے ساتھ وہ اگریسو ہیں, خواہ وہ انہوں نے چیئرمین سینٹ کے حوالے سے بات کی ہو, خواہ انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی ہو, کیا یہ تمام تر ایسے بیانات کہ ایک سٹنگ وزیر اعظم, ایک سٹنگ پرائم منسٹر وہ یہ کہیں کہ میں چیئرمین سینٹ کو نہیں مانتا, کیا یہ ادارتی تصادم کا باعث نہیں بنے گی؟ کیونکہ اس وقت وہ چیف ایگزیکٹو بھی ہیں اور لیڈر آف دی ہاؤس بھی ہیں. یہ دیکھیں اور یہ بڑا سیریس ایشو ہے, نو ڈاؤٹ. ایک بات کو آپ بتائیں, جب ہمارے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف تھے تو یہ سارے پارٹی سارے دائرے کہتے تھے ہم میاں نواز شریف کو مانتے ہی نہیں ہیں, اس کو نکالو, اس کو نکالو. تو آپ تو چیئرمین سینٹ کی بات کریں, وہ بہت چھوٹی چیز ہے. آپ ایک سٹنگ وزیر اعظم کو کہہ رہے تھے ہم اس کو وزیر اعظم نہیں مانتے. اس بات کو پہلے جواب وہ دینا کہ ہم نے تو وزیر اعظم الیکٹ کر دیا, سینٹ تو بہت چھوٹی چیز ہے. آپ نے مطلب کہ وزیر اعظم کو کہہ دیا کہ ہم نہیں مانتے. آپ بھائی آپ کے بالا ہے سینٹ, نو ڈاؤٹ, لیکن وزیر اعظم تو بالا تر ہے نا.
اب یہ دیکھیں نا, اب وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے وزیر اعظم کو نہیں مانتے. بھائی اگر 40% لوگ نہیں مانتے, 60% مانتے ہیں, تو پھر ہمیں میجورٹی کے ساتھ جانا چاہیے نا. آپ ویٹ کرتے, ٹھیک ہے نا, آپ اس کو ویٹ کرتے. میں ٹو بی ویری آنیسٹ, اگر جو چیئرمین سینٹ آئے ہیں, میں اس کو بذات خود میں اس کو کہتے ہیں تسلیم کرتا ہوں. یہ جمہوریت ہے. اگر ہمارے پاس ووٹ کام تھے, بے شک جو مرضی وجہ بنی, کسی نے ہم سے دغا کیا یا کسی سے بھی کیا, ہماری پارٹی سے کیا, وہ اس ٹائم آ چکے ہیں سینٹ. جو بات شاہد خان عباسی صاحب کی ہے, وہ ایک پرائم منسٹر بننے سے پہلے میاں نواز شریف کا کارکن ہے, ان کے جذبات اور ہیں, ٹھیک ہے نا. اب ایک کسی کے لیڈر کو, آپ خود بھی ہوں گے, آپ کی کوئی بھی, میں آپ کو آن ایئر نہیں کہنا چاہوں گا کہ آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ کا جو بھی لیڈر ہوگا, آپ کے اس کے لیے ایک جذبات ہوتے ہیں, اس کی ایک پیشنس ہوتی ہے. اور کہتے نہیں, کہاوت ہے کہ ایک شریف کو اتنا نہ چھیڑیں کہ وہ بدماشوں پہ بھی ہیوی ہو جائے. یہ شریف آدمی تھا, آپ نے اس کو چھیڑا, وہ آپ اس کے اندر ایک کارکن ہے جو بہت گرم ہے. یہ جو شرفا والی بات تھی, یہ خواجہ سعد رفیق صاحب بھی کیا کرتے تھے کہ ہم لوہے کے چنے چبوائیں گے. کل بھی جب ان کو پرسوں جب لاہور ہائی کورٹ میں بلایا گیا تھا, لاہور بینچ میں, تو چیف جسٹس صاحب نے انہیں جب بلایا تھا روسٹرم پر, تو انہوں نے کہا تھا کہ سعد رفیق صاحب حاضر ہوں اور لوہے کے چنے بھی ساتھ لے کر آئیں. تو اس کے بعد جو خواجہ سعد رفیق, ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو روکوں گا معذرت کے ساتھ. آپ ایک رسپیکٹڈ چیف جسٹس, ہی از ویری آنرڈ. میں ایک بات کروں گا, کہتے ہیں کہ ان کو یہ بات کہنا شوبھا دیتی تھی. ہم بے شک اگر کوئی کسی کے برے ہونے کی وجہ سے آپ برے نہیں ہوتے, فار دا سیف آف ایگزامپل میں برا ہوں, سارفق صاحب انہوں نے کہا ان کے بقول وہ ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن ان کے نہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے کیا ان کو یہ چیز شوبھا دیتی ہے کہ وہ کسی سے ایسے لفظ استعمال کریں؟ اپنا غذا, اگر کوئی انسان مجرم بھی ہو نا, اس کو ایک موقع دیا جاتا ہے, بٹھایا جاتا ہے کہ اسے سنی جاتی ہے. ابھی اس کا مجرم, ابھی اس کا وہ قبول تو نہیں ہوا نا, ابھی وہ پروو نہیں ہوا, ابھی تو وہ کٹکھڑے میں کھڑا ہوا ہے, ابھی تو نہیں آپ اپنی مرضی چلا سکتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر میں یہاں کے سیٹنگ میں ایم این اے ہوں, میں آپ کو کوئی کرسی میں نہیں آپ نے بیٹھنا ہے, وہاں کھڑے ہو کے بات سنو. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر طاقت دی ہے تو اس کا ناجائز فائدہ نہ ہو, بے شک اگر مجرم ہے. مجرم ابھی تک وہ ثابت نہیں ہوا, مجرم ثابت تو نہیں ہوا نا. یہی بات انہوں نے جب مختلف اسپتالوں کا دورہ کر رہے تھے, یا انہوں نے سول ہاسپٹل کوئٹہ کا دورہ کیا تھا, یہی بات انہوں نے کی تھی کہ یہی طاقت پچھلے 4.5 سال تک پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس تھی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں آپ کو جنوبی پنجاب کے اعتبار سے بتاتا ہوں کہ آپ نے لاہور کے اندر بہت زیادہ کام کیا, میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں, لیکن جنوبی پنجاب کے اندر ہیلتھ کے حوالے سے واقعی وہ کام نہیں ہوا. پورے جنوبی پنجاب کے اندر صرف اور صرف ایک آپ کے پاس ویل اکوپڈ جو ہے وہ ہاسپٹل ہے, وہ نشتر ہسپتال ہے. میری خواجہ سلمان رفیق صاحب سے جب بات ہوگی, بلکہ آپ بھی ان تک یہ پیغام پہنچائے, کیا آپ لوگوں کا یہ حق نہیں بنتا تھا؟ پچھلے 10 سال سے آپ پاکستان مسلم لیگ نواز پنجاب میں گورنمنٹ کر رہی ہے, بحیثیت گورنمنٹ یہاں پر موجود ہے, کیا ہیلتھ کے اوپر اس طرح سے کام نہیں ہونا چاہیے تھا جس لیول کا لاہور کے اندر ہوا ہے؟ اور یہی بات انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے کی تھی کہ 4.5 سال آپ کے پاس پار تھی, آج پار میرے پاس آئی ہے, تو آج آپ لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے شاید. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے جو پہلی بات اتنی ہی نہایت ہی خوبصورت بولی ہے کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ لاہور میں کام ہوا ہے. پہلے تو میں لاہوریوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ تو کم از کم مسلم لیگ نون ساتھ دینا. ایک تو گواہی بھی آ چکی ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, آپ کی تو ایک گواہی بھی آ چکی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ آپ ان جنوبی پنجاب کے لوگوں کو بھی مد نظر ضرور رکھیے گا, ان کا احساس ضرور کیجیے گا, اس طرف بھی آ رہے ہیں, ان کا احساس ضرور کیجیے گا کہ جن کو ایک آپریشن کروانے کے لیے کم از کم 3 مہینوں کا ویٹ کرنا پڑتا ہے اپنی باری کا انتظار کرنے کے لیے, اور یہ میں آپ کو آن ایئر بتا رہا ہوں. اچھا, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہوں گا. اگر ہمارے کافی ایسے مسلم لیگ نواز نے شاید یہ ہمیں اسی طرح چیزیں ہائی لائٹ کرنا نہیں آتا جس طرح شاید باقی پارٹیز کر پاتی ہیں. یہ میں اپنے سوشل میڈیا ٹیم سے بھی کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے جس طرح باقی ہسپتال بنے نا, ہمارے کافی جنوبی ہسپتال بنے ہیں, لیکن اس لیول پہ نہیں بنے جن کو ہم ہائی لائٹ کر سکیں, ٹھیک ہے نا. ہمیں عادت نہیں ہے کہ یار شو کرانے کی, یار ہم نے یہ بہت کچھ کیا, پی ٹی آئی کو یہ بہت اچھا آتا ہے, پہلی بات تو یہ, ٹھیک ہے نا. 4 کروڑ روپیہ دھرنے کے دنوں میں ایڈورٹائزمنٹ پہ لگایا گیا تھا, بھول چکے ہیں کنہوں نے؟ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے. یہ 4.5 کروڑ روپیہ کس نے کہا آپ کو لگایا تھا؟ سر کیا آپ کو میڈیا کے ریٹس معلوم نہیں ہیں جب پرائم ٹائم کے اندر آپ کے 45 سیکنڈ کے اشتہارات وہ تو ہمارے اسپانسرز ہوتے ہیں جو ہم سے پیار کرتے ہیں, پارٹی نے تو کچھ نہیں لگایا نا. یہ تو جیسے آپ جیسے بھائی, میرے جیسے بھائی جو کوشش کرتے ہیں پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے, ہمارے پاس تگڑے لوگ کم ہیں, پی ٹی آئی پاس تگڑے لوگ بھی زیادہ ہیں, پیسے والے بھی زیادہ ہیں, ٹھیک ہے جی. تو اس لحاظ سے دیکھیں, اگر ہمیں کام ابھی ہم نے بہت کچھ کیا ہے, ابھی بھی بہت کچھ کرنے کے لیے باقی ہے, اس بات میں نہیں کہتا. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی نا, کہتے ہیں کہ ہم وی آر ناٹ 100% کمپلیٹ ایز اے پاکستان, ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم اتنی جلدی کر سکیں. آپ نے بولا نا کہ ایک آپریشن کے لیے 3 مہینے کا ویٹ کرنا پڑتا ہے. کہتے ہیں میں آئی واز ان کینیڈا سنس 2009 ٹل 2014, وہاں پر بھی ایسے کافی زیادہ آپ کے آپریشنز ہیں جن کے لیے آپ کو 1.5 2 سال ویٹ کرنا پڑتا ہے. یہ میں کینیڈا کی بات کروں, ایک ڈیولپڈ نیشن,
اس ملک میں بھی ایسی کئی زیادہ فیسلٹیز ہیں جن کے لیے ان کو 1.5 سال کا ویٹ کرنا پڑتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اس کو کوئی ایشو تھا, مطلب کہ گروئنگ ایشو تھا, اس کی آپریشن کے لیے میں نے کہا یہ تو کینیڈا ہے, آپ کو تو فوراً کرنا چاہیے. انہوں نے بولا کہ نہیں, اس میں بھی ویٹنگ لسٹ ہے, ہم اس کو توڑ نہیں سکتے, بے شک اس کا جو مرضی ایشو ہے, ہی ہیز ٹو ویٹ فار 1.5 ایئر. اب 1.5 سال انتظار میں سوچ رہا تھا, یہ اگر یہ بات ہم اپنے پاکستانی ٹی وی پہ بول دیتے نا تو انہیں ہمارا سر پھاڑ دینا تھا کہ 1.5 سال ویٹ کرو گے, بندہ مر گیا پھر, ٹھیک ہے نا. اب ہمارے پاس ریسورسز بھی تو دیکھنے ہیں نا, وی آر ورکنگ آن اٹ. یہ دیکھیں کہ پہلے ہمارے پاس ریسورس کچھ نہیں تھے, اب ہم کہتے ہیں ٹیکسز کیوں لگائے ہیں, ٹیکسز زیادہ, ٹیکسز اسی لیے تو ہم لگاتے ہیں کہ وہاں پہ ریسورسز آئیں. اب ہمارے پاس ریسورسز ہی اتنے ہیں تاکہ ہم آہستہ آہستہ کر تو رہے ہیں. تو میں چلیں سر, میرے پاس وقت کی بڑی کمی ہے, اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ اگلی سیٹنگ میں بات کریں گے کہ ریسورسز کتنے کم ہیں اور یہ پاکستان کی دولت کہاں گئی, باہر کس طرح لنڈن فلیٹس خریدے گئے. آخری سوال, نگران وزیر اعظم صاحب کون ہوں گے اور کیا نگران سیٹ اپ اس قابل ہوگا کہ وہ الیکشن 2018 فری اینڈ فیئر کروا سکے؟ سب سے پہلی چیز تو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, دونوں پارٹیز کے لیے. آپ گورنمنٹ میں ہیں, آپ اس میں بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں. نگران وزیر اعظم ہمیں کرنا بھی چاہیے, ہمیں کرنا بھی چاہیے. اور میرے خیال میں کہتے ہیں کیونکہ ہماری جو کہتے ہیں اپوزنگ پارٹی پیپلز پارٹی, اس کو مسلم لیگ نواز کے ساتھ مل کر کہتے ہیں ہمیں ایک جو ایسا وزیر اعظم ہے جو کہ ان بائسڈ ہو. یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے, ہمارے لیے بھی بہتر ہے. جس کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے, نقصان اس کے ساتھ میرے خیال میں زیادہ ہو جاتا ہے. تو دونوں کو اس چیز پہ اگری کرنا چاہیے کہ اگر ہم پاکستان کی بہتری کے لیے سوچ رکھتے ہیں تو پھر ہمیں ایسا وزیر اعظم لے کے آنا چاہیے دونوں کے لیے. چلیں فیصل ایوب کھوکھر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے اردو پوائنٹ کو وقت دیا. آلویز ویلکم, آلویز ویلکم. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین, آج کا پروگرام روح جمہوریت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمر دوابیہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.